बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी, जमहूरी और आईनी तारीख में हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को रद्दी की टोकरी में डालकर ताकतवरों ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा किया। एस्टेब्लिशमेंट की मदद से पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है उसने आइन में अपनी मर्जी की तरामीम की और कुछ लोगों के हाथ मजबूत किए, अपने हाथ काट कर। पाकिस्तान के अंदर रात से जो खबरें आ रही थी, फजलुर रहमान के दर पर पाकिस्तान की अपोजिशन और पाकिस्तान की हुकूमत और उनके इत्तेहादी जाकर बैठे, उन्हें मनाने की कोशिश की गई। व्यूअर्स, ये कहानी उस दिन शुरू हो गई थी 8 फरवरी के बाद, और जब फजलुर रहमान को उनके जलसों की और जब भी वो रैली निकालते, रियासत ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उन्हें फैसिलिटेट किया। और ये तमाम शवाहिद थे कि फजलुर रहमान वक्त आने पर इनके हक में वोट देंगे और एक रॉन्ग नंबर है, और आज उन्होंने ये साबित कर दिया। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग अक्सर ये कहते थे कि अगर फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इकट्ठे बैठ सकती है तो फिर माजी की तलखियों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज आप उन लोगों के लिए ये एक मिसाल कायम हो गई जो फजलुर रहमान को रॉन्ग नंबर तस्वुर नहीं करते थे। फजलुर रहमान पहले दिन से ही रॉन्ग नंबर थे। इन्होंने हमेशा अपने हलवे के लिए किस तरह से बचपन से जासूसी करते रहे, और जब बड़े हुए तो जासूस से हमला आवर, कब्जा माफिया और फिर एक व्हीलर डीलर के तौर पर ये अपना तारीख में नाम लिखवा चुके हैं। एक वैसा रॉन्ग नंबर जिसने आज आइन और कानून पर हमला करवाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। व्यूअर्स, रात से ही हुकूमत और अपोजिशन इनके घर बैठी रही और फजलुर रहमान का जो मसला था उसे हल कर दिया गया है। फजलुर रहमान ये कहते हैं कि जनाब, मुझे माजी में इस्तेमाल किया गया, पीडीएम का आपने प्लेटफॉर्म बनाया, आज भी जब कानून साजी तरमीम आप लेकर आ रहे हैं तो मुझे इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? लिहाजा जब तक मुझे आप इस मुसद्दे को नहीं दिखाएंगे मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ूंगा। और व्यूअर्स, यही हुआ। हुकूमत को फजलुर रहमान के साथ बैठना पड़ा क्योंकि इनके 8 वोट ऐसे थे जिसके बगैर ये मामला जिस तरह ये चलाना चाहते हैं उसके मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच सकता था। फजलुर रहमान ने एक तो काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से अपना मौक़िफ़ वो पहले भी रख चुके, अभी भी उन्होंने ये कहा कि अगर आपने काजी को एक्सटेंशन दी तो हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। और आज के इस दिन जो तरामीम की जा रही हैं इसका फ़ायदा किस किस को होने जा रहा है? एक तो सिकंदर सुल्तान साहब, बताया ही जा रहा है कि जब इनकी रिटायरमेंट का वक्त पूरा होगा तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर ये आ रहे हैं जिसके ज़रिए जब तक नए नाम का तयन नहीं हो जाता, नए शख्स को तैयार नहीं किया जाता, सिकंदर सुल्तान अपनी कुर्सी पर काम करते रहेंगे। हुकूमत ने इस तरमीम से क्या फ़ायदा उठाना है? पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है इसकी मेन बेनिफिशरी कैसे बनने जा रही है? आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा और इन ख़त के बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बेंच अभी तक बंद नहीं रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो अदालतें जब इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को दुनिया के सामने रखती हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखती हैं, बाकी इदारों के सामने रखती हैं, तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसे दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। इस तरमीम के बाद जजेस के तबादले किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उखाड़ पछाड़ आपको नजर आएगी। यानी बाबर सत्तार जब पाकिस्तान की एमआई, पाकिस्तान की खुफिया इदारों, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के दीगर इदारों के खिलाफ जब कोई कदम उठाते हैं या उनके खिलाफ फैसले देते हैं या फिर नोटिस जारी किए जाते हैं, तो आज के बाद जब वो दोबारा ये करेंगे तो उनका तबादला कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान के तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी मनपसंद जजेस को अब लाकर बैठाया जाएगा। हर अदालत में चीफ जस्टिस इस पूरे मामले को देखेगा। आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद की हद तक, यानी उनको मजबूत कर दिया गया। चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, अगर आईनी अदालत बनती है और उन्हें उसका चीफ जस्टिस बना दिया जाता है तो फिर ये मामला अलग होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तकसीम कर दी गई, यानी आम लोगों के जो केसेस हैं वो एक और अदालत सुनेगी और नई अदालत बनाकर वो तमाम तरामीम वाले मामलात, वो तमाम आईनी मामलात जिसके ऊपर हुकूमत खेलती है, हुकूमत जो फैसले करती है फैसला साजों के साथ मिलकर, अब उस अदालत के फैसले भी यानी वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा उन फैसलों को जो जमहूरियत के खिलाफ हैं। और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए अब नई अदालतें बनाई जा रही हैं जहां पर कोई और केस नहीं सुना जाएगा। ये वीआईपी प्रोटोकॉल देने का जो मामला था इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान को बाकायदा तौर पे मनाया गया है। मौलाना
آئینی ترمیم سے متعلق حکومت کا جی ساتھ دیں گے، اور دوسری طرف آئینی ترمیم ایک جامع پیکج ہے جس میں آئینی عدالت بنائی جائے گی۔ آئینی عدالت کے لیے ججز کی تقرری کا بھی طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ آئینی عدالت کے لیے نئے سرے سے ججز کی تقرری ہوگی۔ آئینی عدالت بنانے کا مقصد عام سائلین کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ ویورز، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا اگر مقصود ہوتا تو اتنے بڑے لیول کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کو مضبوط اس طرح نہ کیا جاتا۔ آج آپ نے سپریم کورٹ پاکستان میں بہت سارے ایسے کیسز کو پاکستان کے میڈیا پر جو ہے اس کی تشہیر کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ 30 سال بعد 25 سال بعد فیصلے سنائے گئے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کی جا سکے کہ ہم اس روایت کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اصل مقصد ان کا آئینی عدالتیں بنا کر اپنے لیے ایک الگ نظام، اپنے لیے ایک الگ عدالت میں جہاں پہ آئین کو کنٹرول کیا جائے گا۔ جس طرح امیروں کے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا، اور بڑے ہوٹلز میں جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، یعنی ان کی زندگی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اب اس ایلیٹ کلاس نے ایک نیا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے لیے عدالتیں بھی ڈیفرنٹ بنا لی ہیں جہاں پر ان کے کیسز کو سنا جائے گا۔ یعنی آئین کے اندر اگر آپ کوئی درخواست لے کر جاتے ہیں جہاں پر تشریح کی ضرورت ہے تو اب یہ اپنی مرضی کے 5 ججز کو وہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد ان سے جس قسم کا فیصلہ لینا ہوگا آپ لے سکتے ہیں۔ ویورز، جو اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں پارلیمنٹ کے باہر اور اندر، میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ کابینہ کا اجلاس جو ابھی تک شروع نہیں ہوا، اور جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت اوبیسلی یہ شروع ہو چکا ہوگا۔ پہلے کابینہ میں اس کی منظوری لی جائے گی جو مسودہ تیار کیا گیا، اور اس کے بعد اسے پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سینٹ کے اندر جو نمبر گیم اس وقت کیا بن رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جی کچھ غلطیاں بھی کی ہیں، اور یہ غلطیوں کی نشاندہی بہت ہی ضروری ہے۔ سیاست کے میدان میں سیاست ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ویورز بتا دوں کہ خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ وہ ترمیم لائیں جس پر ساری جماعتیں متفق ہوں۔ موجودہ قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی کو بھی رویہ تبدیل کرنا ہوگا، یعنی پی ٹی آئی رویہ تبدیل کرے اور جو آپ کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ پہلے یہ تو طے کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو آپ کے نہیں تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں، آپ نے کس حیثیت میں استعمال کریں گے۔ یعنی آپ نے عمران خان کے نام پر جن لوگوں نے ووٹ لیا انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں اس لیے تو مہنگائی 30 سے کم ہو کر 9.6% پر آ گئی۔ مولانا سے ملتے رہتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، کون سی تجویز آ رہی ہے یہ وزیر قانون سے پوچھے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب پوری قوم کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ جو مسودہ اٹھا کر چیمبرز میں جا رہے ہیں، اور وزیر داخلہ کی چیمبر میں جو ملاقاتیں ہوئی یہ قوم بخوبی اب جانتی ہے، اور یہ باقاعدہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پوری امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان ووٹ دیں گے۔ پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں مل کر چلنا ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی میں پارٹی کے اندر اور باہر آمریت ہے، ایک شخص کی چلتی ہے چاہے غلط ہو یا درست۔ یعنی اس ملک کے اندر جو آمریت ہے اور جن لوگوں کی اصل میں آمریت ہے، اس آمریت کے بارے میں ان کا ایک جو محافظ کہیں وہ بول نہیں رہا پارلیمنٹ کے اندر، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آمریت آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے، اسے آپ آمریت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد سے ہم فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں تھے اور آگے بڑھانے پر ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا اتحاد کا حصہ بنیں گے اور انہیں آئینی عہدے اور کابینہ میں لانے کی ہم گزارش کریں گے۔ تو سر، اب تو ساری بات کلیئر ہو گئی کہ فضل الرحمان صاحب ایک ایسا رونگ نمبر تھا جس نے پچھلے 8 ماہ میں اپنا جو وزن تھا وہ بڑھایا اور اپنی اہمیت کو پاکستان کی حکومت کے سامنے رکھا، اور انہیں اس کا احساس دلایا۔ اسی لیے انہیں ریاستی پروٹوکول ہمیشہ میدان میں بھی ملا، ایوانوں میں بھی اب انہیں پروٹوکول ملنے جا رہا ہے، اور میدان کے اندر بھی یہ پروٹوکول ان کے پاس تھا، اسی لیے یہ جلسے کرتے رہے۔ اب آ جاتے ہیں ویورز بیرسٹر گوہر اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ اچھا، تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اوبیسلی بہت ساری مشکلات ہیں، پارٹی کے اندر کے اختلافات، پارٹی کے لوگوں کو آپ نے جس طرح پکڑا 3 دن پہلے ہی آپ نے کارروائیاں شروع اس لیے کی تاکہ ایوان کے اندر کوئی اپوزیشن نہ ہو، لوگ نظر نہ رکھ سکیں کہ کون سے نمائندے ان کے اندر موجود ہیں، کون سے اراکین جنہیں پکڑ کر لایا گیا، اور آواز بلند نہ کی جا سکے۔ یہ آپ نے کام کیا۔ بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں کہ 2 ستمبر کو ہم نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو ووٹ نہ دینے کی ہدایت جاری کر دی تھی، گویا اگر کسی نے بھی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا تو وہ نااہل ہوگا۔ سر، نااہل تو اب خیر دور کی بات ہے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہے،
تو نااہلی اس پورے پینک موڈ کے اندر یہ ترامیم کی جائیں گی. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا ویورز، بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر اس ترمیم کے خلاف کوئی درخواست آتی ہے تو وہ نئی عدالت میں جائے گی یا پھر اسی عدالت میں اسے لگایا جاتا ہے. جب آپ کوئی درخواست لے کر قاضی صاحب کی عدالت میں جائیں گے نا تو وہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ اب ترمیم ہو گئی ہیں، ایک نئی عدالت بننے جا رہی ہے، تو اس معاملے کو آپ اٹھا کر وہاں لے کر چلے جائیں. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے دیا اور مخصوص نشستوں کا کیس جو اس عدالت کے اندر لگا ہوا ہے، کیا اسے نئی عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے گا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے اوپر بھی آبویسلی جنہوں نے ترمیم کی ہیں وہ اپنی مرضی کے پروسیجر کو بھی فالو کریں گے، اور قاضی صاحب پہ اب منحصر ہے کہ یہ فیصلے نئی عدالت میں لے کر جاتے ہیں یا پھر انہیں اسی عدالت میں چلایا جائے گا. یاد رکھیے گا، اگر آئینی معاملات آلریڈی جو پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اگر انہیں اس عدالت میں ٹیک اپ نہیں کیا جاتا تو یہ موسٹ کنٹروورشل ڈیسیژن ان دا ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان یہ سمجھے جائیں گے. اور پھر اس کے اوپر اب جو پاکستان کی وکلا برادری ہے وہ کیا کر رہی ہے، پاکستان کی بار کونسلز کیا کر رہی ہیں، پاکستان کے جو 8 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور پھر 3 ججز جنہوں نے تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت مانا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر لاہور ہائی کورٹ، ان عدالتوں کے اندر جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں انہیں اب آئین اور قانون کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے. لیکن ویورز، ہر طرف جو ہے وہ خاموشی ہے. شاید لوگوں نے اب بے حسی کا جو لبادہ ہے وہ جو اوڑا ہوا تھا اسے پرماننٹ طور پر یہ اوڑے رکھیں گے اور کوئی اب آواز بلند نہیں کرے گا. پاکستان کے اندر جو آخری لمحات تھے کل کے، اس میں سپریم کورٹ کے 8 ججز نے اعلامیہ جاری کر کے اپنی آواز کو ضرور اٹھایا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ درخواست جو مخصوص نشستوں کے اوپر نظر ثانی ہے وہ نئی آئینی عدالت میں جائے گی یا پھر اسی عدالت میں اسے سنا جائے گا، کیونکہ قاضی صاحب نے اپنا دوبارہ کردار ادا کرنا ہے اور انہوں نے کہنا ہے کیونکہ اب تو نیا قانون بن گیا لہٰذا اسے نئی عدالت میں ہم نہیں لے جا سکتے. لیکن اگر 8 ججز قاضی صاحب کا محاصرہ کریں تو پھر حالات جو ہیں وہ بدلے جا سکتے ہیں. زرتاج گل نے کہا کہ آئینی ترمیم سے مسلم لیگ نون کو اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں. بندے تو ان کے پاس پورے ہیں، انہوں نے کر لیے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف اس پوری سچویشن سے اسٹریٹ پاور کی طرف، اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جاتی ہے یا پھر اسی طرح آپ جو اپنے آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں اسی بنیاد کے اوپر سیاست کریں گے. مجھے پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے متحد نظر نہیں آئی پچھلے 8 ماہ کے اندر، 8 فروری کے بعد جس طرح سے انہیں متحد ہونا چاہیے تھا. آپ کے پی کے جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف، یعنی اپنا آپ کا وزیر اعلیٰ ہے اس کے خلاف آپ نے آواز بلند کر دی. آپ کو پنجاب میں مریم کے حوالے سے کچھ ایسا نظر آتا ہے؟ یعنی پارٹی جو ہے بے شک وہ چوروں لٹیروں کی جماعت ہو، لوگ جیسے بھی جو مرضی آپ انہیں نام دے دیں، آپ جو مرضی کہیں اور جو مرضی تاریخ ہے، جیسے مرضی پاکستان کی عدالت کے فیصلے ان کے خلاف آئے اور پھر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا. لیکن اس جماعت میں جو میڈم سی ایم ہیں ان کے خلاف آپ کو اس طرح کی آوازیں پنجاب میں نہیں آپ کو کوئی اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن یہ جب ماجرا ہے کہ کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ آپ کا، حکومت آپ کی، عوام آپ کی، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو یہ باتیں کرتے ہیں. اب عمران خان کو جیل سے ہی کہنا پڑا کہ خدا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اور تم آپس کی لڑائیوں کو دشمن کے حوالے کرتے ہو. اور آج دیکھ لیں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں جناب کہ 224 نمبر ہم پورے کر لیں گے. اور پائن کس طرح پورے کرو گے؟ فضل الرحمان صاحب کو ساتھ میں لا کر اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا کر، یہی ان کا فارمولہ ہے. حکومت غیر آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب یہ بات کرتے ہیں اور اب ان کی بات جو ہے شاید اس زبان میں تو نہیں سنی جائے گی. دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا آئندہ کیا لائے عمل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. قومی اسمبلی اور سینیٹ میں حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم آج لانے کے لیے تیاری جو ہے باقاعدہ طور پہ کر لی گئی ہے. ویورز، اس میں اسد کیسر صاحب جو فضل الرحمان صاحب کو ملتے رہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہو رہا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ جوڈیشل پیکج لائیں اور اسے چھپا کر پھرتے رہیں، رات کی تاریکی میں جو کچھ کریں؟ پھر اس پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ پارلیمنٹ کو ڈنڈے کے زور پر چلایا جائے. اب دیکھیں انہوں نے یہ کام صرف تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے فضل الرحمان کے ساتھ بھی یہ کام کیا. فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار جو آپ نے آئینی پیکج تیار کیا ہے صحیح، وہ ہمیں بھی تو دکھائیں، لیکن انہوں نے آخری دم تک وہ آئینی پیکج نہیں دکھایا. پھر فضل الرحمان کو یہ کہنا پڑا کہ جو ہمارے تحفظات ہیں جب تک آپ انہیں نہیں سنیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. ویورز، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کل ہفتہ اور آج اتوار یہ اتنا آنن فانن کیوں کیا جا رہا ہے؟
کل شام کو جو اعلامیہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ پاکستان کا، اس کے بعد انہیں خطرہ یہ لگ گیا ہے کہ اگر آج ہم نے یہ کام نہ کیا اور ترامیم نہ کی تو سپریم کورٹ پاکستان کھل گئی اور ججز نے کچھ ایسا کر دیا تو پھر حالات جو ہیں ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان کیسے کھلے گی؟ وہاں پر بیٹھے ہوئے قاضی صاحب، اور قاضی صاحب کی موجودگی میں حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ قاضی صاحب نے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو درخواستیں لگی ہوئی ہیں وہ سپریم کورٹ میں لگتی ہیں یا نہیں لگتی، اور انہیں کس عدالت میں بھیجا جائے گا۔ عدالتوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ 8 ججز اگر خود سے بھی عدالت کھول لیتے نا، اور جو کمیٹی کے جو باقی لوگ ہیں اگر پش کرتے، منیب اختر ہیں اس میں، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، تو شاید حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ کہہ سکتے تھے کہ سرکار کمیٹی کا اجلاس بلائیں، ججز کمیٹی کا، اور اس میں فیصلہ کیا جائے کہ فلاں درخواست جو ہے وہ پینڈنگ ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اور پاکستان کے آئین کے ساتھ اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے۔ لیکن اب حکومت تیاری کر کے بیٹھ گئی ہے۔ ویورز یاد رکھیے گا کہ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے اور آپ اس فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کریں تو اس قانون سازی کا اطلاق ان فیصلوں پر نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر نئے قانون بنا کر ترامیم کر کے پوری کی پوری جوڈیشری کو آپ نے ریورس کر دیا ہے۔ بلاول اور اسحاق ڈار کی ملاقات بھی ہوئی ہے جی، میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ سارے مل کر اس وقت جمہوریت پر حملہ آور ہیں، لیکن جو سب سے تکلیف دہ بات تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جہاں پہ آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں، اس کے بعد ایک اور کام جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہوا۔ وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے 3 ایم این اے اغوا ہوئے، یہ بھی ہمیں معلوم تھا۔ اس میں جی پی ٹی آئی کے مطابق گجرات کے الیاس چودھری ہیں جی، تاندیا والا کے سعد اللہ بلوچ ہیں، اور وہاڑی کے اورنگزیب، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا۔ دلچسپ بات سر کیا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ کوئٹہ سے عادل بازئی تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق الیاس چودھری کاف لیگ، عادل بازئی نون لیگ میں شامل ہے، لیکن دونوں اپوزیشن بینچز پر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تحریک انصاف نے 8 فروری سے یہ معاملہ پاکستان کی کسی عدالت میں نہیں لے کر گئے، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تو اوبویسلی سپریم کورٹ عدالتیں ان کو فیصلہ دے دیں گے۔ اب جب ضرورت پڑ گئی ہے تو تحریک انصاف نے اپنے بینچز کی طرف نہیں دیکھا، اور کسی نے یہ بھی چیک نہیں کیا، گوارا کیا کہ ہم جا کر یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو 41 ایم این ایز ہیں ان کا سٹیٹس الیکشن کمیشن کے اندر کیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر کیا ہے، یہ خود کیا کہتے ہیں، ان کے رابطے کس کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ہوم ورک جو تھا وہ نہیں تھا، جس کا اب نقصان جو ہے وہ انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہیں کیا، پوری قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جی یہی حال اسلم گھمن اور اورنگزیب کا جی، ان ارکان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بیان حلفی دیے، لیکن انہیں آزاد رکھا گیا، اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے رہے۔ تحریک انصاف یہاں بھی کسی عدالت میں نہیں گئی، اور قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق اسلم گھمن اور اورنگزیب کے جی جو ہیں دونوں آزاد امیدوار ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ میں آپ کو ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اور یہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کیوں انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا۔ دیکھیں، جب بند باندھا جاتا ہے نا، اور آپ کو پتا ہو کہ دوسری طرف سیلاب آ رہا ہے، تو آپ پھر ہر اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے پانی اندر داخل ہو جائے۔ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے لوگوں کو توڑا جائے گا، آپ ان کے اوپر نظر رکھتے۔ اگر یہ سارے کے سارے 41 جو ایم این ایز ہیں، جب یہ کام شروع ہوا، اگر آپ ان کو اٹھا کر کے پی کے لے جاتے اور ان کی نگرانی شروع کر دیتے تو پھر کسی میں کیا ہمت تھی کہ کے پی حکومت اور کے پی جو آپ کا اپنا صوبہ ہے وہاں سے ان لوگوں کو نکالا جاتا، کروا لو دوسری ترمیم جن کے بارے میں آپ کو شک تھا۔ اگر کوئی اور اٹھا سکتا ہے، بھائی آپ نے تو انہیں جنمن اٹھانا تھا، اور ان کو بتایا جاتا کہ یہ ووٹ آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے دیا، اور لیکن ان کو اغوا کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہ بھی ممکن تھا نا کہ اگر کوئی ممبر کہتا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو پھر اس کا اعلان کرتا تاکہ ان کو پارٹی سے نکالا جاتا۔ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ رحیم یار خان کی جو سیٹ خالی ہوئی اسے بھی اجلت کے اندر وہاں ضمنی انتخاب کروایا گیا۔ آپ بلدیاتی انتخاب نہیں کرواتے، لیکن آپ جہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ وہ انتخاب جو ہے وہ ضرور کروائیں گے، یعنی پیپلز پارٹی نے اپنی ایک سیٹ جو ہے وہ بڑھا دی۔ تو ان لوگوں کو چیک کرنا تحریک انصاف کی ذمہ داری۔ تحریک انصاف کو آپس میں لڑنے سے فرصت ہوتی تو شاید یہ کام ہوتا۔ 41 لوگ تھے نا، 41 لوگوں کے اوپر نگرانی جو ہے وہ کی جا سکتی تھی۔ 41 میں سے سارے تو نہیں بکیں گے۔ اگر 5 4 8 جن کے اوپر آپ کو شک تھا، آپ انہیں بلاتے، بٹھاتے، ان سے نیگوشیٹ کرتے، ان کی باتوں کو سنتے، ان کے نام بار بار لیے جاتے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا اننون ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ آج پاکستان کی آئین کے اندر جو ترامیم کرنے جا رہے ہیں، جو شب خون مارنے جا رہے ہیں،
اس کا نقصان جو ہے جو کروایا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے. وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو لوز اینڈز ہیں ان کو ٹائٹ کیا جاتا. لیکن آج دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق تو نون لیگ سے ہے، کسی نے کہا کہ ہمارا تعلق کاف لیگ سے. کیسے؟ اور الیکشن کمیشن ان کے حوالے سے آپ کو معلوم تھا کہ الیکشن کمیشن آپ کے خلاف کیا کردار ادا کرے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ بند نہیں باندھے، اور یہ سیلاب جمہوریت کے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور اس گھر کو یعنی پارلیمنٹ کو تباہ کر دے گا. ویورز، جو نمبرز ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت کے پاس ایوان میں 214 ارکان ہیں. اسپیکر ووٹ نہیں ڈال سکے گا تو 213 ارکان بچتے ہیں. ترمیم کے لیے مزید 11 ووٹ آپ کو چاہیے. مولانا کے 8 ووٹ مل جائیں تو 221 ہو جائیں گے اور مزید 3 ووٹ آپ کو درکار ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 41 ارکان تحریک انصاف کے رکن تصور ہوں گے. ان میں سے کوئی ووٹ ڈالے گا تو ترمیم پہلے دن ہی متنازع ہو جائے گی. ہو ہی نہیں سکتی، متنازع کیا ہونا. اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف سے منسلک 8 ارکان آزاد ہیں. بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، علی اصغر خان ووٹ نہیں دیں گے. اور ویورز، خانیوال سے تعلق رکھنے والے ظہور قریشی کینیڈا میں ہیں. ساہیوال سے تعلق رکھنے والے چودھری عثمان محفوظ مقام پر ہیں، اور باقی بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن، اورنگزیب کھجی اور مبارک زیب خان بچتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک رکن بھی ووٹ نہ دے تو 224 کا نمبر پورا نہیں ہوگا. تحریک انصاف کی قیادت کے مطابق اورنگزیب لاپتہ ہیں، مبارک زیب ناراض ہیں اور عجیب بیانات دیے، اور بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب کا کچھ اس وقت پتہ نہیں ہے. اچھا، اب اس میں کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن سر اب تو آپ جھوٹ مت بولیں. قوم کے سامنے آپ کی جو اصل حقیقت ہے وہ آ گئی کہ آپ کون سا کھیل کھیل رہے تھے، اور قوم کو اب معلوم ہو گیا کہ پاکستان کے اندر اب جمہوریت نہیں ہے سر. اب ایک جو کہتے تھے نا کہ غیر اعلانیہ اس وقت مارشل لا ہے، سر اب اعلانیہ مارشل لا ہے، اور اس میں پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا. میں ہمیشہ یہ بات مانتا رہا اور آج بھی یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آمریت اس وقت آتی ہے جب کوئی سیاستدان آمروں کا ساتھ دیتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب پاکستان کے اندر جمہوری قوتیں اپنی سروسز کو پرووائڈ کرتی ہیں. اگر آج پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اگر مدد کے لیے ان کے پاس نہ جائے تو ان کی کیا جرت تھی کہ آج جو ان کے پارلیمان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کر پاتے. یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اور پھر پاکستان کی عوام کے اوپر ہمیشہ موروثی کرداروں کو مسلط کرنے کے لیے یہ سب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ ویورز، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی میں ریٹرک آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، لفظوں سے نہیں کھیل رہا. یہ اب آپ دیکھیے گا کہ عمران خان کے اوپر مزید سختیاں یہ لوگ کریں گے. پاکستان کی عوام کو جو ترقی کے نام کے اوپر اور عمران خان کا نام بار بار لے کر نئے خواب دکھائے جائیں گے کہ جناب دیکھیں ہم تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر دیکھیں ایک شخص ہے. اب عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا. آج احسن اقبال کی تقریر کے اندر صرف عمران خان تھا. آج فضل الرحمان صاحب ہوں تو انہوں نے جس طرح سے جو جمہوریت کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، پاکستان کی عوام شاید انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اگر یہ 8 نشستیں جو ان کو ملی ہیں، جن علاقوں سے ملی ہیں، اور جس بنیاد پر یعنی مدرسے کے بچے اور اسلامی جو ان کا ایک ٹچ ہوتا ہے اپنی سیاست کے اندر، اس بنیاد پہ ملی، عوام کی عدالت میں جس دن یہ عوام کے مسائل کے نام پر الیکشن لڑیں گے نا، انہیں لگ پتہ جائے گا. یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ